अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद ज़ीशान अब्बासी के साथ आप देख रहे हैं शान अब्बासी उर्दू अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे जमात 12वीं की नज़म रात और रेल, जिसके शायर हैं इसरारुल हक मिजाज। इसरारुल हक मिजाज तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। आप भारत में 19 अक्टूबर 1911 में पैदा हुए। रदौली शहर, ज़िला बंकी, ज़िला बाराबंकी, भारत में। BA 1935 में किया और 1936 में तरक्की पसंद तहरीक जो वजूद में आई उसके मेंबर बन गए। 1936 में मुदीर आवाज़ रिसाले के मुदीर बने आवाज़ रिसाले के, और फिर बेहतरीन नज़में लिखी। इनकी बेहतरीन नज़मों में नज़म आवारा बहुत अहमियत की हामिल है। उसकी अहमियत का अंदाज़ा यूँ कर सकते हैं कि मैं उसके आपको एक दो शेर सुना देता हूँ। ए गमे दिल क्या करूँ, ए गमे दिल क्या करूँ, ए वहशत दिल क्या करूँ, ये शहर की रात में नाशाद व नाकारा फिरूँ, जगमगाती दौड़ती सड़कों पे आवारा फिरूँ, गैर की बस्ती है कब तक दर बदर मारा फिरूँ। और ये 1953 में एक फिल्म बनाई गई इसी पर, ठाकुर, उसके अंदर इस नज़म को फिल्माया गया। इसरारुल हक मिजाज 1955 में 5 दिसंबर 1955 में इंतकाल कर गए। 3 दिसंबर 1955 में एक मुशायरे में शिरकत की और उसके ठीक 2 दिन बाद इनका इंतकाल हो गया। इनके तमाम मजमूआ कलाम इनका आहंग में मौजूद है, कुलियात आहंग, जिसके अंदर इनका तमाम मजमूआ कलाम मौजूद है। हमारी 12वीं की नज़म रात और रेल का भी सफ़र उसी आहंग से किया जाता है। अब पहला जो यहाँ पर मिसरा लिखा हुआ है, पहले जो शेर लिखे हुए हैं, इस बंद में शायर ने 22 अशार मुंतखब किए हैं इस गज़ल में। इसरारुल हक की ये लंबी तवील नज़म है जिसके 22 अशार हमारी जमात 12वीं की नज़म में दिए गए हैं। पहला शेर है यहाँ पर, फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती हुई। प्यारे बच्चों, इसरारुल हक मिजाज का मुशाहिदा बहुत वसी था। तरक्की पसंद शायर थे, रोमानवी शायर थे ये, और अक्सर इनका गुज़र औक़ात रेलवे स्टेशन पर जाने से होता था। तो रेलवे स्टेशन पर बैठे हुए इनकी जब नज़र पड़ती थी ट्रेन पर, तो उसकी तरफ शायर का जहन जाता था और कई किस्म के ख़यालात तख़य्युल उसकी ज़िंदगी में नुमायाँ होते थे। तो शायर ने बहुत बारीक बीनी से इसका मुशाहिदा किया और रेल से क्या क्या असरात मुरतब होते हैं उसका इजहार उन्होंने ये 22 बंद की रात और रेल में किया। फिर चली है रेल स्टेशन से लहराती हुई, फिर रेलगाड़ी स्टेशन से चली है। जब रेल चलती है लहराती हुई, नीम शब की खामोशी में ज़ेरे लब गाती हुई। रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलती है, इस तरह से एक आवाज़ आती है, तो फिर रेलवे स्टेशन से गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। तो क्या होती है, नीम शब की खामोशी में ज़ेर लब गाती है, हल्के हल्के जैसे छुप छुप इस किस्म की आवाज़ चलती है लहराती हुई, और फिर रेल चलना स्टार्ट हो गई है।
اب یہاں سے ریل چلنا اسٹارٹ ہو گئی۔ اس کے بعد یہ دوسرا شعر ہے، ڈگمگاتی جھومتی سیٹی بجاتی کھیلتی۔ اب ڈگمگاتی کیسے، جب ٹرین چلتی ہے تو ایک دم جھٹکے چلتے ہیں پونپ، اس کے بعد پھر رک گئی، پھر ذرا سی چلی، ڈگمگاتی ہے، پھر چلنے لگ جاتی ہے تو جھومتی ہے، پھر سیٹی بجاتی ہے، سیٹی آواز آ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے ایک آواز سی آتی ہے پونپ پونپ، اس طرح مختلف۔ پھر وادی و کوہسار کی ٹھنڈی ہوا کھاتی ہوئی۔ وادی و کوہسار، وادی کہتے ہیں میدان کو اور کوہسار کہتے ہیں پہاڑ کو۔ اب ٹرین جب چلنے لگی ہے تو وادیوں میں اور ہواؤں میں جب وہ جاتی ہے اس کی مختلف قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، کہیں پر وہ جو ہے نا ڈگمگا رہی ہے، مطلب کہ دھڑ 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 کر رہی ہے اس طرح سے، کہیں پر جھوم رہی ہے پونپ، اس طرح سے ایک چھم چھم آواز آ رہی ہوتی ہے، اس طرح سے کھیلتی ہے، کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے کھیل چلا ہو، چھک 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 چھک، اس طرح سے مختلف قسم کی آوازیں آتی ہے۔ کب آتی ہے؟ جب وادیوں کوہسار کے اندر سے ٹرین گزر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد تیسرا شعر ہے، تیز جھونکوں میں چھم چھم کا سرود دل نشیں، آندھیوں سے مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی۔ اب یہاں پر شاعر نے ریل کے حوالے سے جو بات پیش کی ہے وہ یہ ہے کہ ریل چلتی ہے تو بعض دفعہ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آندھی کے اندر میںہ برسنا ہو۔ آندھی میں جب میںہ برستا ہے تو اس کی خوفناک قسم کی آواز آتی ہے، دل وحشت ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اس کے چلنے سے ایسے ہوتا ہے جیسے تیز ہوا کے جھونکے چل رہے ہیں اور دل میں بیٹھ جانے والی سریلی آواز ہو۔ یعنی ایک طرف تو خوف آ رہا ہے، ایک طرف تو دل نشینی آ رہی ہے، مزہ آ رہا ہے ٹرین چلنے کی آواز میں، دوسری طرف خوف بھی آتا ہے۔ اب کیا ہے کہ تیز جھونکوں کے چھم چھم کی آواز اور آندھیوں کے میںہ کے برسنے کی آواز، تو یہاں پر شاعر نے آوازوں کا جو ایک تسلسل پیش کیا ہے، ایک آواز پیش کی ہیں، تو یہ صوتی ہوں گی، یعنی کہ سننے کے حوالے سے کوئی ساؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے، سننے کے حوالے سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ صوتی کہلاتی ہیں۔ یہاں پر بھی شاعر نے صوتی اس کا استعمال کیا ہے۔ تو اور اگلے شعر میں اب دیکھیں نا، تیز جھونکوں میں چھم چھم کا سرود دل، چھم چھم کی آواز، اب کیا ہے کہ آواز سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ آندھیوں سے مینا برسنے کی صدا آتی ہوئی، اس طرح سے آندھیوں سے مینا برستا اس کی صدا آتی ہوئی، تو دونوں آوازوں کا تعلق ہے۔ اسی طریقے سے اس سے پہلے سیٹی کی آواز تھی، یہ بھی صوتی ہو گئے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، جیسے موجوں کا ترنم، موجیں لہریں، سمندر میں موجیں اٹھتی ہیں، ایک کے بعد ایک اٹھ رہی ہوتی ہے، جیسے جل پریوں کے گیت، جل پریاں، شاعر نے جو جل پریوں کے گیت گائے ہیں، خوشی کے حوالے سے جل پری کے حوالے سے کئی چیزیں مشہور ہیں کہ وہ بہت خوبصورت ہوتی ہے، پانی میں رہتی ہے، جیسے اس کے گیت ہو۔ یہاں پر سرود دل نشیں والی ہی بات کو شاعر نے پیش کیا ہے کہ خوبصورتی، ایک ایک لہر میں ہزاروں زمزمیں گاتی ہوئی، ایک ایک لہر میں ایک ایک سی اس میں جو ہے نا قدم قدم پر مختلف گیت گاتی ہوئی، ٹرین مختلف گیت گاتی ہے جب چلتے ہیں تو۔ اب اگلے شعر میں بات کہتی ہیں، ٹھوکریں کھا کر لچکتی گنگناتی جھومتی۔ ٹرین جب چلتی ہے تو مختلف اپنے سرور میں چل رہی ہوتی ہے، ایک عجیب طرح کا اس میں لطف آ رہا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے کہ لچکتی ہے، کہیں پر گنگناتی ہے، کہیں گانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کہیں پر جھومتی ہے، جھوم کر چل رہی ہوتی ہے، مستی میں، اپنی سرخوشی میں، یعنی خوشی میں گھنگروں کی تال پر گاتی ہوئی۔ یہاں پر بھی اسماء اصوات کا ذکر ہے۔ اسماء اصوات یہاں پر دیکھیں، تال پر جب ٹرین چلتی ہے خوشی کے اندر اس طرح سے چل رہی ہے کہ جیسے گھنگرو لگے ہوئے ہیں اور تال کے اوپر بس مدہوشی میں گا رہی ہو، بھاگتی جا رہی ہو، اپنی ایک مستی ہو جس کے اندر وہ ٹھوکریں بھی کھا رہی ہو، لچکتی ہے، گنگناتی ہے، کچھ ہوش نہیں ہے، بس وہ جیسے ایک جو ہے نا مست ہو گئی ہے گھنگروں کی تال پر۔ اسماء اصوات پر یہاں پر جو ذکر کیا گیا ہے وہ جو سننے کی آوازیں ہیں وہ اس قسم سے ہوتی ہیں۔ رات کی تاریکیوں میں جھلملاتی کانپتی پٹڑیوں پر دور تک سیماب چھلکاتی ہوئی۔ سیماب شاعری شعر میں یہ بات کہہ رہے ہیں، اسرار الحق مجاز کی رات اور ریل کا 22واں بند ہے یہ، اور 22 شعروں پر مشتمل یہ نظم ہے رات اور ریل، جس کا 5
شعر ہم پڑھ چکے ہیں، چھٹا شعر آپ کے سامنے یہاں پر لکھا گیا ہے۔ چونکہ ایک طویل نظم ہے تو اسرار الحق مجاز کی یہ نظم ہے، اس کے شعر کا مطلب یوں ہوا کہ رات کو جب ریل چلتی ہے تو پٹڑیوں کے اوپر روشنی پڑتی ہے، روشنی پڑنے سے یہ سما ہوتا ہے جیسے کوئی چاندی بکھری ہوئی ہو، کیونکہ جب ہم ٹرین کی پٹڑیوں پر اگر ہم دیکھیں اس پر لائٹ پڑے گی تو جس طرح چاندی کے چمکنے کی ہوتی ہے نا، چاندی جیسے چمک رہی ہوتی ہے کہ خوبصورت سی دکھ رہی ہوتی ہے، آنکھوں میں لگ رہی ہوتی ہے، کوئی کلر نہیں آتا ہے، صرف چاندی ہی نظر آتی ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں وہ روشنی جب سائڈوں میں پڑتی ہے، پتوں پہ پڑتی ہے تو پتے دکھتے ہیں، دوسری چیزوں پہ پڑتی ہے تو وہ دکھتی ہے۔ لائن کے بیچ میں جو پٹڑیوں کے دونوں پٹڑیوں کے بیچ میں جو جگہ ہوتی ہے، پٹے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، پتھر لگے ہوتے ہیں، وہ چمک رہے ہوتے ہیں، مگر جب ہم لائن پر پڑتی ہے تو وہ چاندی کی طرح چمکنے لگ جاتی ہیں۔ تو شاعر نے یہاں پر جو ہے نا چاندی کہا ہے، تشبیہ دی ہے یہاں پر چاندی مراد۔ ساتواں شعر لکھا ہے یہاں پر، سینہ کوہسار پر چڑھتی ہوئی بے اختیار ایک ناگن جس طرح مستی میں لہراتی ہوئی۔ شاعر نے یہاں پر تشبیہ کا استعمال کیا ہے اور ٹرین کو ناگن سے تشبیہ دی ہے کہ ناگن جس طرح سے یوں اس طرح سے چلتی ہے اور کھڑی ہو جاتی ہے، اس طرح سے لہریں مارتی ہوئی، ڈانس کرتی ہوئی، یہی اختیار، یہی بالکل ساری چیزیں ٹرین کے متعلق بھی شاعر نے کی ہے کہ جب یہ پہاڑ کے اوپر سے جا رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا سکھر جاتے ہوئے پہاڑ پر سے یوں گول گھومتی ہے یوں، تو وہ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی لہر بل کھا رہی ہو، ناگن بل کھا رہی ہو۔ تو اس طریقے سے شاعر نے یہاں پر ٹرین کو جب سینہ کوہسار پر چڑھتے ہوئے، جب پہاڑ کا سینہ چیرتے ہوئے جب ٹرین جا رہی ہوتی ہے، مڑتی ہے، تو اس کو ناگن سے تشبیہ دی ہے کہ جیسے بے اختیار ناگن مچلتی ہوئی جاتی ہے۔ اب جب ٹرین کو ناگن سے یوں مراد دیا گیا ہے کہ جب ڈبے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں نا تو اس وجہ سے تھوڑی لچک ہو جاتی ہے، اس طریقے سے جو ہے نا یہاں پر شاعر نے اس کو مراد دیا گیا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کی طرح جو ہے نا وہ یوں ایسے بل کھا جاتی ہے، جیسے کوئی اس میں انسان کی کمر میں بل اگر کریں تو یوں اگر ذرا سا اس کو لچکا دیں تو کمر ٹوٹنے کا خدشہ ہوتا ہے، مگر جب ہم ٹرین کو دیکھتے بالکل یوں مڑ جاتی ہے، وہ اس وجہ سے مڑ جاتی ہے کہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے ڈبوں کے درمیان۔ اسی طریقے سے ناگن بھی ہوتی ہے، کیوں ان میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہوتی بطور نسبت انسان کے۔ اگلا شعر لکھا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں، شعر نمبر 8، ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں۔ بگولے ہوتے ہیں گرد و غبار جو ایک ساتھ اٹھتا ہے، جو یوں کر کے زوں کر کے اور یوں ایسے بھنور آ جاتا ہے جس کو کہتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ مٹی کا جو ہے نا بگولا اٹھتا ہے۔ ایک دو دن پہلے یہاں پر بھی آندھی چل رہی تھی، دیکھا ہوگا آپ نے بھی۔ ایک بگولے کی طرح بڑھتی ہوئی میدان میں، جنگلوں میں آندھیوں کا زور دکھلاتی ہے، اور جنگل میں جب جاتی ہے تو آندھی طوفان کی طرح جاتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر بھی جو ہے نا بگولے کو مراد دی ہے، جس طرح سے میدان کے اندر بگولے چل رہے ہوتے ہیں، اسی طرح سے ٹرین کا بھی ہوتا ہے کہ جنگلوں میں جب وہ جاتی ہے آندھیوں کے زور پر ہر طرف اپنا زور دکھلاتی ہے، اپنا زور دکھاتی ہے۔ اگلا شعر ہے نواں شعر، لکھا ہوا ہے یہاں پر، ایک رکشے بے انا کی برق رفتاری کے ساتھ، ایک رکشے بے انا کی برق رفتاری کے ساتھ خندقوں کو پھاندتی ٹیلوں سے کتراتی ہوئی، کتراتی یعنی بچتی بچاتی، رکشے بے انا بے لگام گھوڑا، شاعر نے ٹرین کو بے لگام گھوڑے سے مراد دی ہے کہ جیسے ایک بے لگام گھوڑا ہوتا ہے اس کو قابو نہیں کیا جا سکتا، اسی طرح سے ٹرین بھی اپنے سامنے آنے والی ہر چیز کو کراس کرتی ہوئی اپنے جو ہے نا چلتی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ اگر ہم کسی گھوڑے پر بیٹھیں اور اس کے لگام نہ ہو تو وہ تھمتا نہیں ہے، کیوں وہ اس کو ہم قابو نہیں کر پاتے تو پھر وہ بھاگتا رہتا ہے، اور اس کو قابو کرنے کے لیے لگام ضروری ہے، لگام ہوگی تو وہ رکے گا۔ اسی طریقے سے ٹرین کا بھی یہ حال ہے کہ وہ ٹرین بغیر لگام کے گھوڑے کی طرح بھاگتی ہے، خندقوں کو یعنی کہ وہ کھڈوں کو کراس کر دیتی ہے، جو بیچ کے اندر جو بھی چیز آتی ہے اس کو پھلانگتی ہوئی جاتی ہے۔ اب شاعر نے جو
یہاں پر بے لگام گھوڑے سے جو مراد دی ہے وہ شاعر نے اس کو دی ہے وقت کو اور ٹرین کو، تو یہاں پر تشبیہ استعمال کی گئی ہے اس شعر میں۔ اس کے بعد ہے مرغزاروں سے دکھاتی جوئے شیر کا خرام، وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی۔ یہاں پر بھی شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ مرغزاروں سے مراد وادیاں ہیں، جوئے شیر دودھ کی نہر، یا میٹھے پانی کی نہر۔ خرام، خرام کہتے ہیں آہستہ۔ شاعر اس شعر میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جب ٹرین وادیوں سے گزرتی ہے تو اس طرح سے جیسے میٹھے پانی کا چشمہ چل رہا ہوتا ہے ہلکے ہلکے، اس طرح سے نہر کی مانند پانی جا رہا ہوتا ہے، ایسے ٹرین وادیوں میں سے گزرتی ہے آہستہ آہستہ، جبکہ وادیوں میں ابر کے مانند منڈلاتی ہوئی، اور جب وادیوں میں جاتی ہے تو برسات کے مانند، ابر یعنی بارش کے مانند، بادلوں کی مانند وہاں پر گھومتی ہوئی اور جو ہے نا چھا جاتی ہے۔ اگلا شعر ہے، چھیڑتی ایک وجد کے عالم میں ساز سرمدی، ساز سرمدی ہمیشہ بجنے والا ساز، دائمی ساز کہہ سکتے ہیں آپ کو، وجد یعنی مستی۔ غیظ کہتے ہیں غصے کو، غیظ کے عالم میں آگ برساتی، منہ سے آگ برساتی، منہ سے آگ برسانا غصے کی حالت میں انسان جو بات کرتا ہے وہ منہ سے آگ برسانے کے مترادف ہوتا ہے۔ اب کیا ہے کہ جب ہم ٹرین کا سفر کرتے ہیں تو شاعر یہ بات کہتا ہے کہ اس طرح سے ٹرین میں بیٹھے ہوئے ساز بج رہا ہوتا ہے جیسے ہمیشہ بجنے والا ساز ہو، ذرا سا گردن باہر نکال کر دیکھے تو چھپ چھپ کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ایک سرور چل رہا ہوتا ہے جیسے ہمیشہ بجنے والا ساز ہو، مزہ آتا ہے۔ مگر جب ٹرین کے آگے کی طرف نگاہ ڈالتے ہیں، جب دیکھتے ہیں جہاں پر کیا کہتے ہیں اس کا انجن ہوتا ہے، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ٹرین بہت غصے میں جا رہی ہے، ایسے منہ سے آگ نکالتی اور ہٹ جاؤ آگے سے، بہت غم و غصے کے اندر جو ہے نا چل رہی ہو۔ تو اگر کوئی آپ کو بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ بھی ایسی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو ہمیں کمنٹس کیجئے۔ یہ بھی ہم نے فرمائش پر رات اور ریل ایک بچے کی فرمائش پر رکھی تھی کہ جن کی خواہش تھی کہ سر ہمیں رات اور ریل سمجھا دیجئے۔ شعر نمبر 12 یہاں پر ہے، رینگتی مڑتی مچلتی دل ملاتی ہانپتی، اپنے دل کو آتش پناہ کی کو دھڑکاتی ہوئی۔ آتش پناہ پوشیدہ آگ۔ شاعر نے یہاں پر ریل کے تیز تیز چلنے سے مراد یہ لی ہے کہ جیسے اس کے دل کے اندر کوئی آگ لگی ہوئی ہے اور یہ غم و غصے کے اندر دوڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کے اندر جس طرح بھی ہو اس نے اپنا راستہ عبور کرنا ہے اور اپنے راستے میں آنے والی تمام چیزوں کو چھوڑ دینا ہے۔ اب یہ ایسی آگ لگی ہوئی ہے، یہ آگے بڑھتی جا رہی ہے کہ کبھی تو اس میں رینگتی ہے، کبھی مڑتی ہے، مچلتی ہے، دل ملاتی ہے، ہانپتی ہے، حتیٰ کہ ہانپتی بھی ہے، مگر اپنا سفر کو جاری رکھتی اور غصے میں بھری ہوئی جا رہی ہے۔ ہم آگے بیان کرتے ہیں شعر نمبر 13 میں، خود بخود روٹھی ہوئی بکھری ہوئی شور پہم، شور پہم مسلسل شور جو متواتر آ رہا ہو، دل گیتی کو خوف زدہ کو دھڑکاتی ہوئی،
شاعر یہاں پر بات کر رہے ہیں کہ جیسے ایک ظالم محبوبہ ہوتی ہے وہ غصے میں بھری ہوئی ہو، اسی طریقے سے ٹرین بھی مسلسل شور کرتی ہے اور دلوں کو خوفزدہ کر دیتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر جو ہے نا محبوبہ کی طرف اشارہ کرتا ہوا کہا ہے جیسے کسی شاعر کی محبوبہ ہو اور وہ جو ہے نا روٹھی ہوئی ہو، بکھری ہوئی ہو، غصے میں بھری ہوئی ہو، ایسے ہی بالکل ٹرین کا سفر ہے کہ مسلسل اس کے اندر جو شور ہو رہا ہوتا ہے اس سے خوف زدگی کا عالم ہوتا ہے۔ کمنٹس کر کے ہمیں بتائیے گا کہ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اگر کوئی بات نہ سمجھ آئے تو وہ بھی بتائیے گا، اور نیکسٹ ویڈیو کیا بنانی ہے وہ بھی ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ہم ممنون و مشکور رہیں گے آپ کے کمنٹس کے۔ شعر نمبر 14 ہے یہاں پر، پل کے دریا کے دمادم کونتی للکارتی، ساحلوں پر ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی۔ شاعر اسرار الحق مجاز جو کہ ایک رومانوی اور ترقی پسند شاعر ہے، یہاں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جو نقشہ بیان کیا جا رہا ہے مجاز نے ریل کا بیان کیا ہے وہ کچھ اس طرح سے کہ ریل ساحلوں کو ریت کے ذروں کو چمکاتی ہوئی دریاؤں کے پلوں کو رونتی انہیں پے در پہ متواتر مسلسل للکارتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں شعر نمبر 14، تیز رفتاری کے سکے جماتی جا بجا کہتے ہیں بار بار یا فضول، دشت جنگل در یعنی دروازہ، پھاٹک، شعر نمبر 15 ہے یہاں پر جو میں نے لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، شعر تیز رفتاری کے سکے جماتی جا بجا، دشت و در میں زندگی کی لہر دوڑاتی ہوئی۔ یہاں پر شاعر اسرار الحق مجاز یہ بات کہتے ہیں کہ ریل کی تیز رفتاری کا حال جو بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح سے وہ اپنی تیز رفتاری کا لوہا منواتی ہے۔ لوہا منوانا یعنی اپنے آپ کو منوانا۔ جنگلات اور میدان آبادیوں کے دروازوں یعنی ریل کے پھاٹکوں پر زندگی کی چہل پہل پھیلاتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد لکھتے ہیں ہم شعر نمبر 16، وہ ہے صفائے دل سے مٹاتی عہد ماضی، ماضی یعنی گزرا ہوا، عہد یعنی دور کے نقوش، نقش کی جمع ہے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھلاتی ہوئی۔ شعر نمبر 16 ہے، صفحے دل سے مٹاتی عہد ماضی کے نقوش، حال و مستقبل کے دلکش خواب دکھاتی ہوئی۔ صفحے دل یعنی کہ دل کے صفحے سے۔ اسرار الحق مجاز یہاں پر ریل کو آگے بڑھتی ہوئی جاتی ہے، اس کے متعلق یہ بات کرتے ہیں کہ ریل جب آگے بڑھتی ہے اس لیے وہ اپنے ماضی کے واقعات کو دل سے بھلاتی، حال کے مناظر دکھاتی اور مستقبل کے
خواب دکھاتی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، ماضی حال اور مستقبل سے بدلتا جا رہا ہے، یعنی ماضی حال سے اور حال مستقبل سے بدلتا جا رہا ہے۔ اسرار الحق مجاز نے یہاں پر جو صفحہ دل سے مٹانے کی بات کی ہے، یعنی پچھلے سفر کی بات کی ہے، ماضی کی بات کی ہے۔ اس سے آگے ہم چلتے ہیں، بند کریے ایک منٹ۔ ابے تیرے کوئی تکلیف ہے کیا؟ کتے کی نسل۔ شعر نمبر 17 ہے، دامن تاریکی شب کی اڑاتی دھجیاں، قصر ظلمت پر مسلسل تیر برساتی ہوئی، قصر ظلمت اندھیرے محل مراد لی جا سکتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے تشبیہ کا استعمال کیا ہے کہ جب ٹرین چل رہی ہوتی ہے، اس کی جو ہیڈ لائٹ ہوتی ہے، اس کی وجہ سے رات کی تاریک یعنی ظلمت کے اندھیرے پر وہ ہیڈ لائٹ مسلسل جو ہے نا تیر برساتی ہے، اور دن جو ہے وہ رات میں تبدیل ہو جاتا ہے، یعنی اندھیرے میں اجالا آ جاتا ہے، رات کی تاریکی دن کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہاں پر شاعر نے صنعت تشبیہ کا استعمال کیا ہے۔ یہ دامن تاریکی شب، ظلمت، قصر ظلمت صرف اندھیری رات کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ہے اگلا شعر، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر، زد میں یعنی بیچ میں، تو اس کو پیس کر کچل کر، یعنی ارتقائے زندگی، زندگی کی ترقی، ارتقاء ترقی کی جمع ہے، راز بتلاتی ہوئی۔ یہاں پر شاعر نے یہ بات بیان کی ہے کہ ٹرین جب چلتی ہے، ریل کے ایک ایک حرکت سے انداز بغاوت ظاہر ہوتا ہے، یعنی ریل انسانوں کی قابلیت کا ڈنکا بجاتی ہے اور اپنی عظمت کے گیت گاتی نظر آتی ہے۔ شاعر نے یہاں پر ریل کو یعنی ریل نے بتایا کہ انسان کتنی ترقی کر رہا ہے۔ پتہ کیوں؟ یہ شعر جو ہے نا، اس شعر میں زد میں آ جائے کوئی چیز آ جائے، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر ارتقاء زندگی کے راز بتلاتی ہوئی۔ یہاں پر زد یعنی بیچ میں، راستے میں، اور پیس کر کچل، زد میں کوئی چیز آ جائے تو اس کو پیس کر ارتقاء زندگی کے راز بتلاتی ہوئی۔ ارتقاء زندگی، ارتقاء ترقی کی جمع، یعنی ترقی، یہاں پر ترکیب کا استعمال کیا گیا، زد میں، راستے میں یا بیچ میں، زد میں کوئی چیز آ جائے تو پیس کر، کچل کر یا ہلاک کر کے۔ شاعر اس بات میں اس مصرعے میں، اس شعر میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہے کہ جو گاڑی ہے جب چلتی ہے تو اس کے زد میں کوئی بھی چیز آیا ہے تو اس کو کراس کر دیتی ہے، اس کو کچل کر، اگر کوئی گاڑی کے بیچ میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز آ جاتی ہے، جانور وغیرہ، تو وہ اس کو بھی پیس کر آگے بڑھ جاتی ہے، وہ اپنی زندگی کا سفر، اپنی جو گاڑی کا سفر ہے، منزل کا سفر ہے، اس کو جاری رکھتی ہے۔ یہی انسان کی زندگی کا ہے کہ انسان کے زندگی کا راز بھی اسی میں پوشیدہ ہے کہ وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ یہ شعر نمبر 19 ہے، یہاں پر جو سامنے لکھا ہوا ہے، ایک ایک حرکت سے انداز بغاوت آشکار، عظمت انسانیت کے زمزمے گاتی ہوئی، زمزمے یعنی نغمے۔ یہاں پر شاعر یہ بات کہہ رہا ہے کہ ریل کے چلنے سے ایک ایک انداز سے بغاوت، انداز بغاوت آشکار ہوتا ہے، انداز بغاوت کی پہچان ہوتی ہے کہ ٹرین اس طرح سے چلتی ہے جیسے ایک باغی چل رہا ہوتا ہے، اس کے چلنے سے اس طرح سے تاثر ہوتی ہے، اور یہ بتا دیتی ہے کہ انسان کی عظمت کا ڈنکا کس طرح سے بج رہا ہے، عظمت انسانی کا۔ یہاں پر گیت گانے کی بات ہو رہی ہے کہ ٹرین اس طرح سے چلتی ہے مگر اس کو بنایا انسان نے ہے اور قابو بھی انسان ہی کر رہا ہے۔ شعر نمبر 22 لکھا ہوا ہے، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، ہر قدم پر توپ کسی گھن گرج کے ساتھ، ہر قدم پر توپ کسی گھن گرج کے ساتھ
गोलियों की सनसनाहट की सदा आती हुई। शायर ने इस शेर में ये बात की है कि ट्रेन जब चलती है, रेल जब चल रही होती है, उसका शोर व गुल इस तरह से होता है कि कभी कभार तो ऐसे लगता है जैसे कोई तोप दागी जा रही हो, कि तोपें जिस तरह से शोर मचाती है, गोले बरसाती हुई, या फिर गोलियां चल रही होती है, इस तरह से अस्माए अस्वात का जिक्र किया है शायर। शेर नंबर 21 है, वो हवा में सैकड़ों जंगी दहल बजते हुए। जंगी दहल, दहल कहते हैं वो आवाज़ जो दूर तक पहुंचाई जाए। आवाज़ पहुंचाने के लिए जो चीज़ दरकार होती है वो जंगी दहल में होती है कि दूर दराज इलाकों में जंग की आवाज़ पहुंचाने के लिए वो आलात जहां तक आवाज़ पहुंच जाए। वो बगल, बगल कहते हैं वो मुंह से बजने वाला बाजा, वो जो बादशाह वगैरह जो बजाते थे मुंह से, उनके लिए जैसे मुंह से वो बजाते हैं पा 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 पा, इस तरह से वो फौज वगैरह में जो बजाए जाते हैं, ये उसी की तरफ इशारा है कि वो बगल की जाँ फिज़ा, जाँ फिज़ा जाँ फिज़ा के माने होते हैं फरहत बख्श, या जान बढ़ाने वाली। तो यहाँ पर शायर वही ट्रेन के शोर की आवाज़ कर रहा है। शोर पर बात हो रही है रेलगाड़ी के, कि रेलगाड़ी के चलने से बाज़ दफ़ा तो यूँ लगता है जैसे कोई सैकड़ों जंगी दहल कहीं पर जैसे जंग हो रही है और उसका ऐलान हो रहा, दबड़ दबड़ इस तरह से आवाज़ आ रही होती है। और दूसरी तरफ शायर ने बात कही है कि बाज़ दफ़ा तो ऐसा लगता है कि जैसे मुंह से बाजा बजता है, दिलकश आवाज़ हो, जैसे किसी बादशाह के आने की आवाज़ हो। ये फ़ौज वगैरह में जो इस्तेमाल करते हैं वो पाँव पाँव वगैरह, इस तरह से जान को बख्शने वाली आवाज़ लहराती है। बाज़ दफ़ा तो इतनी अच्छी लगती है वो आवाज़। इसके बाद ये आखिरी शेर है, शेर नंबर 22। इसरारुल हक मिजाज के आहंग से ये शेर लिया गया है, ये नज़म ली गई है, रात और रेल। उसके बाद शायर ने कहा है 22वें शेर में, अलगर्ज उड़ाती चली जाती है बेखौफ व ख़तर। अलगर्ज उड़ाती चली जाती है बेखौफ व ख़तर, शायर आतिश नफ्स का खून खौलाती हुई। शायर ने मुकम्मल गज़ल का यहाँ पर आखिरी शेर जो लिखा है, मुकम्मल खुलासा बयान किया है। शायर ये कह रहा है कि कुल मिलाकर बात यूँ है कि जब ट्रेन चलती है बेखौफ व ख़तर, अपने रास्ते में आने वाली किसी जो है ना चीज़ को छोड़ती नहीं है और अपने मंजिल की तरफ रवां दवां रहती है, तो शायर इसको देखकर खौफज़दा होता है, उसका खून खोलता है। क्यों खोलता है, किस लिए खोलता है? शायद कुछ और वजूहात हो, मगर शायर ने इस पूरी गज़ल के अंदर वो वजूहात बयान नहीं की। हाँ, कुछ इशारे किए हैं कुछ अच्छी आवाज़ों की तरफ, कुछ तशबीहात से ये बात पता पड़ रही है, कहीं तो ये ट्रेन अच्छी हो रही होती है, कहीं पर ये दहशत की अलामत हो रही होती है। तो यहाँ आकर ये सबक मुकम्मल हुआ। रात और रेल इसरारुल हक मिजाज की ज़िंदगी पर हमने पढ़ भी लिया। और उसके अलावा जो है ना, कोई बात अगर आपको मालूम करनी हो तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, और इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हाज़िर होंगे। अगर आप इसके अलावा कुछ देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, किसी और चीज़ पर लेक्चर देना